अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सातों का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मुबारक हो। और आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए आज एक और तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि डॉलर जो है वो 173 रुपये का हिंसा अबूर कर चुका है और गुज़श्ता 120 दिनों में तकरीबन जो रुपए की बेकदरी है डॉलर के मुकाबले में, वो 21 रुपये जो हैं वो बढ़ोतरी हुई है डॉलर की कदर में, और इस तरह रुपया गिरा है। बुनियादी वजूहात क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के जो दावे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी क्यों हो रही है? क्या हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो आवाम को नहीं रिलीफ दे पा रही हैं? रेगुलेशन और गवर्नेंस का कोई मसला है? ये तमाम उमूर आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई का तूफ़ान है जिस पर बहुत डिबेट हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। PDM भी खासी मुतहर्रिक हो गई है। क्या PDM के लिए अवाम के बुनियादी मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी यही काफ़ी है? ये जो पुराना एक उनका रवैया था इदारों पर तनकीद करना, क्या उस रविश को PDM लेके चलेगी या तर्क कर देगी? ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। इरशाद साहब, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉलर बढ़ गया, बिजली जो है उसके नर्ख़ में इजाफ़ा हो गया, गैस के नर्ख़ बढ़ गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। सब कुछ तारीख़ी अंदाज से ही बढ़ा और महंगाई भी बढ़ी है। पब्लिक सेंटिमेंट अभी गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है। अभी भी मौका है, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? पहले तो 12 रबीउल अव्वल की जो मुबारक सात, यानी हमारे यहाँ चूँकि इस्लामी जो अयाम हैं वो मगरिब के बाद शुरू होते हैं और मगरिब अगली वो 24 घंटे मुकम्मल होते हैं। तो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश ये है कि ये महंगाई का जो तूफ़ान है, इसमें बिलाशुबा आलमी हालात भी एक अहम फैक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया भर में ये कोविड की वजह से महंगाई आई है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। चाइना में, कोरिया में, जर्मनी में लोड शेडिंग और साथ से इंडस्ट्री बंद हुई है, ये दुरुस्त है। और लोकल हालात भी हैं, लेकिन हुकूमतों का काम ये सिर्फ लोगों को बताना नहीं होता, ये भी बताना होता है कि हमने महंगाई कम करने के लिए क्या इक़दाम किए, कहाँ तक हमारे इक़दाम कामयाब हुए और कहाँ बैरूनी अनासर जो हैं, बैरूनी फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हुए हैं। आम आदमी जो है अभी तक हुकूमत के ऐलानात से, इक़दामात से मुतमईन नहीं नज़र आता, क्योंकि एक तो चीज़ें हैं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं और जिन पर डॉलर असरअंदाज होता है, लेकिन जो हमारी अपनी पैदावार है, अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही, उनके हवाले से जो कीमतों पर कंट्रोल का मेकनिज़म है उसको हम मुअस्सर नहीं कर सकते। हमारी इंतज़ामी गिरफ्त मजबूर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। तो उसका दोष हम बैरूनी अनासर को नहीं दे सकते और ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते जी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। फिर ये है कि हुक्मरान कोशिश करते हैं, लोगों को कोशिश नज़र आनी चाहिए। जब वो कोशिश कामयाब ना भी हो तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अवाम देते हैं कि जी कोशिश तो करके देखिए। हम तो देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कोशिश भी नज़र नहीं आ रही, दावे किए जाते हैं और बेलगाम हो चुका है। बेलगाम है मामला कि क्या होता है कि अचानक ही एक चीज़ बढ़ना शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। मेरे ख्याल महंगाई से शुरू करें कि अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और अपोजिशन ने ऐलान तो किया है, लेकिन ये क्या इस महंगाई के इशू को लेकर अपोजिशन कोई तहरीक चला सकती है? और आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या ये जो हुकूमत का एक नैरेटिव है या हुकूमत की तरफ से दावा है कि ये एक बैनुल-अक़वामी फ़ेनामिना है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, ये किस हद तक दुरुस्त है?
मुसद्दिक मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं गालिबन आपके प्रोग्राम में पहली मरतबा हाजिर हुआ हूँ, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो प्रोग्राम की भी, और आवाम को 12 रबीउल अव्वल की भी सबको मुबारक हो। अल्लाह हमारे ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इनायतें और सादतें और रहमतें करता रहे, आमीन। देखिए, अगर आपकी बात जहां से आपने छोड़ी वहीं से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जो इस हुकूमत का पहला साल था, उसमें जो दही इलाके थे जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे 94% के करीब महंगाई हुई सिर्फ खाने पीने की अशिया में। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या 2018 के अंदर भी कोविड आ चुका था, 2019 में भी कोविड आ चुका था, और क्या उस कोविड आने के बाद बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतें बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारे जो सबसे गरीब लोग हैं उनके ऊपर महंगाई का, बिलखुसूस खाने पीने की चीज़ों का, बिलखुसूस उन लोगों के ऊपर जो खाने पीने की अशिया पैदा करते हैं, उनके ऊपर 94% अगर इजाफा हुआ था, तो इसमें बैनुल अक़वामी ताकतों का तो कुछ असर नहीं था। तो हर साल आपको एक नया बहाना मिलता है, कभी बैनुल अक़वामी मंडी का बहाना मिलता है, कभी कोविड का बहाना मिलता है, मगर बुनियादी चीज़ अगर आप उस पर नज़र डालें तो ये है कि पाकिस्तान में तरक्की की शरह जो है वो 6% थी। वो तरक्की की शरह पहले साल के अंदर 1.9% पे गिर गई। और तरक्की की शरह क्या होती है? तरक्की की शरह ये होती है कि जब तरक्की हो रही हो तो लोगों को रोज़गार मिलता है, उनको नौकरियां मिलती हैं, वो अपना घर चला सकते हैं। जब तरक्की की शरह गिर जाती है और आपकी जो पॉपुलेशन की शरह है वो उसी तरह बढ़ती रहती है, तो गुर्बत पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से तरक्की की शरह इम्पोर्टेंट है, वरना तरक्की की शरह से हमने क्या लेना है। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में तरक्की के अलावा, यानी नौकरी के अलावा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर नौकरी मिल भी जाए तो जो पैसे उससे मिलते हैं वो उससे अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकता है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है नहीं। तो वो भी देख लीजिए, जब पिछली हुकूमत गई तो उस वक्त महंगाई की शरह जो थी 4% थी। उस वक्त भी बैनुल अक़वामी सतह पे कई दफ़ा मंडियाँ ऊपर गईं, कई दफ़ा नीचे आईं, कई दफ़ा ऊपर गईं, लेकिन कभी भी डबल डिजिट्स के अंदर महंगाई की शरह नहीं गई। 4%, 5%, बाज़ मरतबा 3% रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछली हुकूमत जो बैनुल अक़वामी मंडियों के बावजूद काम कर रही थी और ये हुकूमत जो बैनुल अक़वामी मंडियों में काम कर रही है, उनमें फ़र्क क्या है? क्या वजह है कि महंगाई की शरह हर साल 20% बढ़ती चली जाती है, 18%, 20% बढ़ती चली जा रही है, और बाज़ चीज़ों में तो 500%, जैसे अदविया की कीमत है, अदविया की कीमत में 500% इजाफा हुआ है। आपको याद होगा कि बहुत शोर मचाया जाता था सर्कुलर डेट का, कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ गया है, और वो जब हमारी हुकूमत गई है तो वो तकरीबन 1100 और इस हुकूमत के हमारे ख्याल में 1150 और इस हुकूमत के ख्याल में तकरीबन 1200 अरब के करीब का सर्कुलर डेट था। आज पता कीजिए कितने का है, आज वो 2500 अरब का हो गया है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिनके ऊपर रोज़ असद उमर साहब, आपको याद होगा, तकरीर किया करते थे और कहते थे कि हम इसे रिफॉर्म करेंगे, इसे ठीक करेंगे। जब हमारी हुकूमत गई, मलिक साहब, यही जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट अपने हक में इस्तेमाल करती है कि आप कर्ज़े लिए, आपने डॉलर मार्केट में फेंक के आपने डॉलर को सस्ता रखा, इतना बड़ा मलबा आप डाल के गए कि अब उससे निकलते निकलते जो है वो उनकी सांस चढ़ गई है कि हम कर्ज़े भी चुकाएं, सूद के लिए भी कर्ज़े लेके फिर वो चुकाने पड़ते हैं, हम जो तजारती खसारा है उसको भी कम करें, ये जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्ज़े हैं, उसको भी हमने ख़त्म करना है। तो इसकी वजह से ये सारी महंगाई है और इसी की वजह से हमारी मईशत। और एक और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आपके जो ताजर तबका था और सनतकार था वो भी तामुन नहीं कर रहा क्योंकि वो आपका हिमायती है। चलें एक एक करके चीज़ों को ले लेते हैं। पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 5 सेकंड में पिछली बात मुकम्मल करता हूँ। जी। देखें, चलें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मंडियों में कीमतें अगर चढ़ गईं और उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं। ये तकरीबन 6 महीने से हुकूमत ने शोर डाला हुआ है कि पाकिस्तान में बम्पर चीनी की क्रॉप हुई। आपने सुना ना,
یہ کہتی رہی ہے نا حکومت، آج بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی پاکستان کے اندر کبھی چینی کی جو گنا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، اور چینی کی اتنی بڑی، تو چینی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ تو لوکلی پروڈیوس ہوتی ہے، گنا تو آپ باہر سے امپورٹ نہیں کرتے، تو پھر چینی کی قیمت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ چینی کے اوپر تو کمیشن بھی بنایا، چینی کی کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی، اس رپورٹ کے اندر بے شمار لوگ جو ذاتی دشمن تھے عمران خان صاحب کے یا بن چکے تھے پرانے دوست جو اب دشمن بن چکے تھے، جیسے جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ڈالے گئے، ان کے بچوں نے بیلیں بھی کروائیں، وہ بھاگتے پھرتے بھی رہے. لیکن یہ بتائیے کہ چینی کی قیمت نیچے کیوں آئی؟ جب بمپر کراپ نہیں تھی تو اس وقت چینی کی قیمت 50 روپے، 55 روپے، 60 روپے تھی، تو آج یہ 120 روپے کیسے ہو گئی ہے؟ اس میں تو کوئی بین الاقوامی منڈی کی قیمت کا تعلق نہیں ہے. چلیں دوسری چیز دیکھتے تھے. دوسری چینی کے بعد سب سے اہم چیز پاکستان میں ہوتی ہے، روٹی کھانی ہوتی ہے نا، تو آٹا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور آپ نے روز اخباروں کے اندر شاید سرخیاں دیکھی ہیں کہ پاکستان میں جو اس مرتبہ ویٹ کی کراپ ہوئی ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. پھر آٹے کی قیمت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ بنیادی مسائل ہیں، لیکن ہمارا اپوزیشن سے سوال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم پچھلی بار متحرک تھی، کسی حد تک آپ نے حکومت کو ڈینٹ بھی دیا، لیکن اس وقت یہ عوام کے بنیادی مسائل سے زیادہ پی ڈی ایم کی طرف سے اداروں کے ساتھ تکرار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا. اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جو بک ہمیں بتا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی اور یہ بنیادی مسائل ہی کافی ہیں؟ پی ڈی ایم کی دوبارہ کی تحریک اگر ان کو لے کر چلے تو کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ نہیں، فیصل آباد میں جلسہ ہوتا ہے تو بجائے مہنگائی کو موضوع سخن بنانے کے مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک ادارے کے سربراہ کو رگیدتی چلی جاتی ہیں. نہیں، میرے خیال میں حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف کے زمانے میں چینی کتنے کی تھی، آٹا کتنے کا تھا، بجلی کے کیا بل آتے تھے، گیس کے کیا بل تھے. میں نے ان کی تقریر سنی، انہوں نے ان میں یہ بھی کہا، انہوں نے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھا کہ جب بچوں کی فیس دیتے ہو تو کیا کھانا گھر کا کھلا سکتے ہو، لا سکتے ہو 3 وقت کا؟ اگر 3 وقت کا کھانا لے آؤ گھر میں تو کیا ماں باپ کی دوا لا سکتے ہو؟ تو میں نے تو پوری وہ تقریر سنی، اس کے اندر ذکر تھا کچھ حکومت کے، اور بھی جس طرح حکومت فیصلے سازی کرتی ہے، فیصلہ سازی کے اوپر بھی تنقید تھی، لوگوں کے دکھ درد جو تھی اس پہ بھی بات تھی. اور اگر کوئی شخص لگتا ہے بظاہر ایسے کہ وہ پاکستان کے آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے اس سے ماورا کچھ کر رہا ہے تو اس کا بھی ذکر کیا. تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی نا. لوگوں کی جو زندگی کے معمولات کے اندر جو مشکلیں آ رہی ہیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اس کی کوئی ایک وجہ تو نہیں ہوتی، اس کی جو بھی وجہ ہے، جو عوامی مقدمہ لے کر آگے چلے گا، جس کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہوگا، جو سلیکٹ ہو کر نہیں آیا ہوگا، اسے تو ہر چیز لے کر ساتھ ساتھ چلنی پڑے گی. آپ نے قرضوں کا ذکر کیا، آپ نے خساروں کا ذکر کیا، آپ کے پاس تو ایک پوری ریسرچ کی ٹیم ہے. ذرا اس بریک میں پتہ کیجئے کہ جتنے قرضے ہم نے 5 سال میں لیے تھے اتنے قرضے تو اس حکومت نے پہلے 2 سال میں لے لیے. تو بتائیے آپ کہ 5 سال میں اگر ہم نے جتنے قرضے لیے ہیں وہ یہ حکومت پہلے 2 سال میں اس سے زیادہ قرضے لے تو پھر قرضوں والا مقدمہ کس کے اوپر ہے؟ پچھلی حکومت پہ ہے یا اس حکومت پہ ہے؟ اور پچھلی حکومت نے جو قرضے لیے، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا 2014-2013 کے اندر شہری علاقوں کے اندر 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے، یاد کروانا پڑتا ہے کیونکہ اب ذرا پرانی بات ہوگی، مگر یاد لوگوں کو آ جاتا ہے. ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاتی تھی فیصل آباد، لاہور اور اس طرح کے شہروں، گجرانوالہ میں. آج آپ کو لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے کیونکہ 12-14 ہزار میگا واٹ کی بجلی وہ قرضہ لے کے لگائی پچھلی حکومت نے. اس حکومت نے جو قرضہ لیا زیادہ پہلے 2 سال میں کل قرضے سے جو پرانی حکومت نے لیا، تو اس نے کیا لگایا؟ آپ کو کچھ پل نظر آیا، کوئی سڑک نظر آئی؟ ہم نے تو 6-7 ہزار میل کی سڑکیں بنا دی تھی اس قرضے میں، یعنی فارم ٹو روڈ کا میرے خیال میں 5-5.5-6 ہزار کلومیٹر کی سڑکیں صرف بنا دی تھی پنجاب میں. جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اپنی یہی آٹا اور چینی اور دالیں اور جو بھی چیزیں اپنے کھیتوں میں اگاتے ہیں تاکہ درمیان والے آدمی کے بجائے وہ خود اپنے ٹرک لے کے آ سکیں شہروں میں اور ان آبادیوں میں جہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے. تو ہم نے تو یہ سب لگا دیا تھا. 1.2 میں معافی چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، 1 سیکنڈ لوں گا. 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس کے کارخانے لگا دیے تھے، اور یہ حکومت چوری کرتی رہی. ہم بجلی کے کارخانے لگاتے رہے، یہ کہتے رہے یہ بھی چوری ہے. ہم نے گیس کے کارخانے لگائے، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگائے، انہوں نے کہا یہ بھی چوری ہے.
ہم نے جا کے کانٹریکٹس کیے انہی ممالک کو جن کے اب وہ آپ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی راہ تکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کہیں سے فون آ جائے، کوئی ہمارے پاس آ جائے، وہیں سے گیس کے کانٹریکٹ کیے. انہوں نے کہا چوری ہوگی. ہم نے چین سے کو کہا کہ یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں، انہوں نے سب سے پہلے چین کو ملائن کیا. اب چین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہی عمران خان صاحب تھے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور روز کہتے تھے کہ چین کے تمام معاہدے جو ہیں وہ چوری کی. تو جب ہم ترقی کر رہے تھے یہ چوری کر رہے تھے. جی ملک صاحب یہ بات درست ہے. اب یہ فرمائیں کہ پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا ہے تحریک اور لانگ مارچ کا بھی، یہ فرمائیں کہ ایک تو پی ڈی ایم پہلے ٹوٹ چکی ہے، اپوزیشن آپس میں متحد نہیں ہے، پھر مسلم لیگ کے اندر بھی ایک لڑائی چل رہی ہے جو نظر آتی ہے کہ وہاں فیصل آباد جلسہ ہوتا ہے تو دو گروپ بن جاتے ہیں. مریم صاحبہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں یا ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں پارٹی کے اندر. تو یہ ایک منقسم اپوزیشن اور منقسم مسلم لیگ جو ہے کوئی بڑی تحریک کھڑی کر سکتی ہے حکومت کے خلاف، عوام کو مطمئن کر سکتی ہے جبکہ اس پر کرپشن کا الزام بھی موجود ہو. جی میں نے تو آپ کو ایک کرپشن کے الزامات کے اوپر تو میں ابھی تبصرہ کر ہی رہا تھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا احسن اقبال صاحب کی بیل کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پڑھ لیں کہ ہائی کورٹ نے کرپشن کے متعلق کیا کہا ہے. یا ایسا کیجئے اگر احسن اقبال صاحب والی بات نہیں پسند آئے تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو بیل کی اپلیکیشن کے اوپر تبصرہ کیا ہائی کورٹ نے، ذرا وہ پڑھ لیجئے. اگر وہ بھی پسند نہیں آئے تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ نیب، سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ذرا وہ پڑھ لیجئے. پھر ذرا پاکستان کا قانون پڑھ لیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے چیئرمین کا صرف ایک ٹینیور ہوگا تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے دوبارہ نوکری نہیں کرنی ہے، میں نے صرف انصاف کرنا ہے. اس کے بعد 4 سال کے بعد مجھے کسی وزیر اعظم کی طرف نہیں دیکھنا ری اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو ذرا ری اپوائنٹمنٹ کا یونیلیٹرل جو عمل ہے وہ دیکھ لیجیے. تو آپ کو اس سے ان تمام حقیقتوں کا جن کا تعلق کرپشن سے ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. یا ایسا کیجئے رانا ثناء اللہ صاحب والی وہ ٹیپیں چلا دیں. ملک صاحب یہ جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ 34 میں سے 29 سفارشات جو اپوزیشن کی تھی ہم نے وہ اس میں قبول کر لی ہیں، اس کے باوجود وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے اور یہی انتخابی اصلاحات کا ہے. تو آپ بھی تو تیار نہیں ہیں بالکل کہ کوئی تبدیلی ہے نیب قانون میں یا نیب کے سٹرکچر میں، یا اصلاحات ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، شفاف الیکشن ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ آپ تو صاحب اہل خرد ہیں اور لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں. آپ دونوں وہ آرڈیننس پڑھ چکے ہیں. ذرا بتائیے اس آرڈیننس میں کیا ہے. اس آرڈیننس میں لکھا بھائی یہ ہے، پہلے میں ذرا یہ بتاؤں پاکستان میں کرپشن کرنے کا طریقہ کیا. اگر پاکستان میں کرپشن کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو اپروو کرتے ہیں، کچھ ریگولر کچھ ارریگولر چیزیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی حکومت نے چینی کی سبسڈی وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے باوجود کہ وہ نہیں دینی انہوں نے دے دی اپنے کچھ من پسند لوگوں کو. یہی ہے نا وہ چینی والا جو مقدمہ ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پنجاب کی کابینہ کا فیصلہ تھا، یعنی پنجاب کی کابینہ سے فیصلہ کروا کے کرپشن کی گئی. حکومت نے خود کہا یہ کرپشن ہے، حکومت نے ایک رپورٹ نکالی جس میں کہا یہ کرپشن ہے. اب نیب کا جو نیا قانون بنایا ہے صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. نیب کا یہ قانون ہے کہ اس حکومت کے دور میں، پچھلی حکومتوں کے دور میں نہیں، اس حکومت کے دور میں اگر کوئی بھی فیصلہ ہوا ہے جو حکومت نے کیا ہے، یعنی کسی ECC میں کوئی فیصلہ ہوا ہے یا کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے یا وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ ہے جو وزارت سے ہو کر پھر کابینہ میں یا ECC یا کسی بھی فورم میں آیا ہے، مثلاً انرجی کی جو کمیٹی ہے کابینہ کی اس میں آیا ہے اور پھر کابینہ میں آیا ہے، کسی فیصلے کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوگی. دوسری چیز کیا ہے، یعنی اگر اس حکومت نے اپنے پچھلے 3 سال میں کوئی بھی کرپشن کی ہے، کسی بھی قسم کی کرپشن کی ہے، تو قانون بنا دیا جائے کہ اس حکومت کی کرپشن کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوگی. یہ ہے آرڈیننس. اور باقاعدہ نام لکھے گئے ہیں کہ جو فیصلے پنجاب میں ہوئے ہیں، جو فیصلے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، جو فیصلے بلوچستان، یعنی جس جگہ پہ بھی چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وفاقی حکومت ہے، چاہے وہ کابینہ ہے یا اس کی ذیلی کمیٹی ہے،
کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس پہ نیب لاگو. ڈاکٹر صاحب ابھی تک چیلنج کیوں نہیں کیا اس آرڈیننس کو؟ اپوزیشن نے ابھی تک چیلنج کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو پارلیمان میں آئے گا نا جی. ابھی تو یہ آرڈیننس، ابھی اس تو قانون انہوں نے جیسے تیسے بنایا، ہم اس کو پارلیمان میں ڈیفیٹ کریں گے. پارلیمنٹ میں آنے تو دیں کہ اگر اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے جو اس حکومت کا رویہ ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن، پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ جی میں انشاءاللہ 4 یا 5 دن میں ذاتی کسی کام سے آیا ہوں، تو انشاءاللہ 4 یا 5 اس 1 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ کے وقت مکنون کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے مہنگائی پہ اور جو موجودہ حالات ہیں ان پہ. بریک کے بعد حکومت کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہی صاحب نے. فواد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فواد صاحب، اسلام آباد میں آج بڑا خوشگوار دن تھا آپ کے لیے. پرائم منسٹر، آرمی چیف، NCOC کی میٹنگ میں ہمیں اکٹھے نظر آئے. اپڈیٹس کیا ہیں؟ جو ابہام تھے کیا وہ اب دور ہو گئے ہیں؟ اور سمری پہ بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، کیا وہ موو ہو گئی ہے؟ نہیں، سمری تو میرے خیال ہے مل چکی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو. تازہ ترین جو خبر ہے یہ فرمائیں کہ فیصلہ آج ہو جائے گا یا مزید دیر ہوگی؟ روٹین میں ہو جائے گا جی انشاءاللہ. کوئی نہیں، باقی سارے ایشوز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا روٹین. تو سمری میں کتنے نام ہیں فواز صاحب؟ حال صاحب یہ ایک روٹین میں ہو جائے گا، اس میں ساری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انشاءاللہ. اچھا، افغانستان کے حوالے سے 24 یا 25 کو بھارت نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، معید یوسف صاحب کو، سیکیورٹی ایڈوائزر کو. تو پاکستان نے کیا فیصلہ کیا؟ حکومت نے ایڈوائزر صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ فورن آفس اس کے اوپر اپنا تفصیلی بیان جو ہے وہ جاری کرے گا. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اکارڈنگلی اپنا تفصیلی بیان جاری کریں گے. ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں شریک ہونا چاہیے پاکستان کو؟ یہ تو فورن آفس کی پالیسی ہوگی نا، میری ذاتی رائے تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. فواد صاحب ذرا ڈالر پہ بھی آ جاتے ہیں، بالکل ہی بے لگام ہو گیا، کیا وجہ کیا ہے؟ 174 تک چلا گیا تھا. دیکھیے جی، یہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی ڈالر اوپر گیا تھا شروع میں، اور پھر اس کے بعد 152 پہ آ گیا تھا. جی. تو یہ ایک اس وقت ہم اوپر نیچے جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اسی حکومت میں 170 سے 68 تک گیا تھا، پھر دوبارہ 152 پہ آ گیا. تو یہ جس طریقے سے سچویشن ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں. کچھ معاملات جو ہیں ہمارے، کیونکہ افغانستان کا بھی ایک پریشر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ہوئی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے کافی حد تک قابو جو ہے وہ پا لیا ہے. تو مجھے امید یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس طرف بھی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو. فواز صاحب، یہ افغانستان میں جو ڈالر کا ہے یہ سمگل ہو رہا ہے یا چینل سے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر پر دباؤ آ رہا ہے، روپے پر دباؤ آ رہا ہے؟ کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ افغانستان میں بھی ڈالر جو ہے وہ گیا ہے، اور اس کے اوپر اب کافی سختی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اب حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اس سارے معاملے میں. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بہت اس وقت ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں، اور ان سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. فواز صاحب، پٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونا، بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونا، گیس کی قیمتیں زیادہ ہونا، ڈالر کے روپے کی قیمت کم ہونا، اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں، آپ سیاسی آدمی ہیں، حلقے کے آدمی ہیں، عام آدمی جو ہے بہت بے چین ہے اور عام آدمی پر مہنگائی کا ایک بوجھ بڑا ہے. تو بنیادی وجہ وہی ہے جو وزرائے کرام بیان کرتے ہیں کہ جی باہر مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن عام آدمی تو اس سے متاثر ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی انتظامی کمزور انتظامی گرفت بھی اس کی ذمہ دار ہے. آپ کی جو حکومتیں ہیں صوبائی، ان کی گرفت ہی نہیں ہے معاملات پر. دیکھیے جی، صوبائی حکومتوں کا یا حکومت کا ظاہر ہے تیل گیس کی قیمتوں کے اوپر تو اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس ریجن میں پاکستان میں تیل کی اور گیس کی قیمتیں ریجن میں سب سے زیادہ کم ہیں. چاہے آپ انڈیا سے کمپیریزن کریں، بنگلہ دیش سے کریں، سری لنکا سے کریں، تو ہماری جو اس وقت پر کیپٹا انکم ہے اس حساب سے دیکھیں تو پھر تو فرق اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہیں وہ باقی ریجن سے تو بہت کم. ہندوستان سے تو تقریباً ہماری جو ہے وہ بہت میجر فرق ہے اس وقت قیمتوں کا.
دوسرا جو معاملہ ہے یہاں پہ دیکھیں نا، لوکل اب بیٹ تھا گندم میں اور آٹے کی قیمت میں مسلسل کمی آنا شروع ہوئی ہے. اس وقت 1100 روپے کا تھیلا جو ہے وہ پنجاب میں مل رہا ہے. سندھ میں کراچی میں تھوڑا پرابلم ہے جہاں پر قیمت اوپر گئی ہے، لیکن وفاقی حکومت نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اس پہ اور ریلیز اب شروع ہوگی ہے گندم کی وہاں پر بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں بھی جو گندم ہے وہ اب سستی ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے شوگر کی گنے کی. تو چینی کی پروڈکشن اس بار انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن ہوگی، جس سے ہماری جو چینی کا جو ہماری پرائسز ہیں وہ بھی نیچے آئے. گھی میں ہم نے جو ہے وہ ریڈکشن کی ہے ٹیکس میں. اس میں پرابلم صرف یہی ہے کہ وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اور پام آئل کی قیمت میں بہت اضافہ ہوا ہے باہر. جب 2018 میں پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی تو یہ پام آئل کو $500 کا تھا پر میٹرک ٹن انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ اب 1100-1200 پہ چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دگنی سے بھی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہاں پہ بڑھی. تو جن چیزوں کا تعلق انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہے وہ تو دیکھیں ہم کو علیحدہ سیارے کے اوپر تو نہیں ہے، تو وہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی، یہاں پہ بھی بڑھیں گی اور اس کا ہمیں بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. جو ڈومیسٹک چیزیں ہیں ان میں بہتری مسلسل آ رہی ہے اور ہمارا اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پھر آمدنی لوگوں کی جو بڑی ہے. 1100 ارب روپیہ تو جو ہمارا فارمر ہے اور اس کو ایڈیشنل گیا ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو ہے وہ بہت پیسہ وہاں پہ جا رہا ہے کیونکہ زراعت ہماری بمپر جا رہی ہے اس وقت. فواد صاحب، کیا تناسب کیا ہے آمدنی اور قوت خرید بڑھنے کا؟ سوری دوبارہ بولیے گا. کیا ریشو ہے، کس ریشو سے آمدنی اور قوت خرید لوگوں کی بڑھی ہے؟ دیکھیں میں مہنگائی کے مقابلے میں جو ہمارے سیگمنٹس ہیں نا، مثال کے طور کے اوپر جو ہمارا یہ زراعت کا سیگمنٹ ہے اس میں تقریباً 1100 ارب روپیہ ایڈیشنل آمدن ہوئی ہے لوگوں کو. اسی طریقے سے جو ہمارا یہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے یہاں پہ 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایک سال کے اندر. تو تقریباً 3 لاکھ نوکری جو ہے وہ تو کنسٹرکشن سیکٹر میں پیدا ہوئی. اسی طریقے سے جو ہمارا کچھ 16.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اوورسیز گئے ہیں اور اس وقت ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بہت اوپر گئی ہیں. تو اس لیے اس وقت جو پرائمری پرابلم ہے وہ آ رہا ہے ہمیں جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے، اربن سیلریڈ کلاس، اس کے مسئلے جو ہیں وہ ہیں بیکاز ان کی ذرائع آمدنی میں اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، مثلا میڈیا کے لوگ ہیں، جو میڈیا کے ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میڈیا کو اس وقت ایڈورٹیزمنٹ میں بہت پیسہ جو ہے وہ ملا ہے، لیکن ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ میڈیا میں نیچے نہیں بڑھائی گئی. اسی طریقے سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں، اسی لیے میں نے کل لکھا تھا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ جہاں پہ جو لوگوں کی کمائیوں میں اضافہ ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں. اور اوور آل یہ طبقہ ہے جو کہ اس وقت ایک بوجھ فیل کر رہا ہے. ادروائز پاکستان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں، انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، اسی طریقے سے زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی آمدنیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہے. فواد صاحب، ویسے ریکارڈ کی درستی کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے 92 چینل نے اس مہینے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں 10% سے 20% اضافے کا، اور یہ پچھلے مہینے اعلان ہو چکا ہے. تو سارے میڈیا ہاؤسز کا یہ معاملہ نہیں ہے، 1-2 اور نے بھی ہمارے بعد میں پیروی کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے. لیکن جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم اب مہنگائی کو جواز بنا کر میدان میں آ رہی ہے اور لانگ مارچ اور جلسے جلوسوں کے، تو حکومت نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے؟ لیکن کوئی حکمت عملی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے جو ٹوٹل ابھی تک لوگ جو ہیں کبھی بھی ان کے جلسوں میں لوگ تو کبھی آئے نہیں، اور ان کا جو تمام تر ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن انہیں لگا کہ جو ہے وہ فوج اور حکومت کے اختلاف ہوں گے، یہ سارے سی وی لے کے اپنی پہنچ گئے. اس سے آپ ان کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کا اندازہ لگا لیں کہ کتنے جمہوری لوگ ہیں. اور جو ہی پتہ چلا کہ نہیں وہ بات نہیں بنی ہے، انہوں نے پھر فوج کے خلاف دینے شروع کر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیاست کیا ہے. تو ان کا صرف یہی ہے کہ اپنا ہر ایشو کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک ان کی لڑائی بڑھائی اور لٹ کے مر گئے برباد ہو گئے ایک نیریٹو ہے جو نہیں چل رہا. لیکن لوگوں کو ان کے اوپر کوئی یہ جو سارے اس وقت ہمارے معاشی مشکلات ہیں اس کی اگر کوئی بانی ہے
وہ PMLN اور پیپلز پارٹی ہیں، وہ کس منہ سے جو ہے وہ لوگوں سے مہنگائی کی بات کریں گے اور معاشی بدحالی کی بات کریں گے؟ فاضل، یہ ہمارے جو ناظم الامور ہیں امریکن خاتون، وہ اچانک متحرک ہو گئی ہیں اور اپوزیشن کے لیڈروں سے وہ ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں جو سزا یافتہ ہیں، تو یہ کوئی خاص وجہ ہے اس کا کوئی پس منظر ہے؟ سفارت خانوں کا کام ہوتا ہے، وہ ملتے ہیں سب لوگوں سے اور ایک ظاہر ہے پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ اپنے ملکوں کو ایک کامنٹ کرنے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ اس طرح کی روٹین ملاقاتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. کیا ہے فواد صاحب، جام کمال صاحب کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹف ٹائم مستقبل کیا میں لگ رہا ہے؟ اور نہ ہی اس ریجن میں فرینکلی اب امریکہ کا اتنا بڑا انٹرسٹ ہے جتنا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، اس طرح کا انٹرسٹ ہی امریکہ کا یہاں پہ نہیں رہا. وہ زیادہ تر فوکس چائنا کے اوپر فوکس ہیں، اور کوئی وہ اتنا زیادہ ان کو یہ پہلے افغانستان میں ان کا انٹرسٹ تھا، تو افغانستان سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو گیا. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی تعمیر نو میں ترقی میں اپنا حصہ ڈالے، بیکاز ان کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. حالت تک جو افغانستان پہنچا ہے اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اب اس طرح ہاتھ نہ کھینچیں. فواز صاحب نہیں، انٹرسٹ کی بات تو ہے. جب ہم چائنا کے دوست ہیں، پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور ہم پر الزام تراشی یہ بھی ہو رہی ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ہماری ہے اور بھارت امریکہ کے قریب ہے، تو انٹرسٹ تو موجود ہے. لوگ اس پس منظر میں ان ملاقاتوں کو دیکھ رہے ہیں. نہیں کہ کوئی اس طرح کا انٹرسٹ جو ہے ان کا نہیں ہے. اور اگر امریکہ میں جو پاکستان کے اندر فرینکلی تمام جو ہماری پاکستان کے لوگ ہیں وہ متفق ہیں کہ ہمارا اس وقت جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو پس پش ڈال کر جو ہے وہ امریکہ سے تعلقات نہیں رکھیں گے. اگرچہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم ان سے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی لوگ یہاں پہ سمجھیں گے کہ وہ ہم چین کے ساتھ تعلقات خراب کر کے جو ہے وہ دوسرے کیمپ میں چلے جائیں گے. امریکہ ہم چین سے اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی ایک کہہ لیجیے کہ یہ صرف ہے کہ کون زیادہ اس کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. نہیں، امریکہ کی کوئی خواہش یا ڈیمانڈ ہے کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات کو پس پوش ڈال کر امریکہ سے تعلقات برقرار رکھیں؟ لیکن نا یہ تو ایک نیچرل بات ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہے یا اس طرح کی بات تو ہوگی، لیکن وہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے فواد صاحب، جام کمال صاحب کا مستقبل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن یہ وہاں پہ ایک سچویشن ہے بلوچستان میں، ہم اس میں استحکام چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہ BAP کا ایک اندرونی معاملہ ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ ہمارا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان میں استحکام. بچ جائیں گے جام صاحب؟ نہیں، میں نے جیسا عرض کیا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں BAP کے ایک اندرونی معاملات کے اوپر کوئی کامنٹ کروں. جی ٹھیک ہے. فواز صاحب یہ فرمائیں کہ اب جو معاملہ اسلام آباد میں وہ تو انشاءاللہ 1-2 دن میں طے پا جائے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایک سیم پیج تھا یا سول ملٹری تعلقات تھے، اس میں کوئی رخنہ اندازی ہوئی ہے یا بالکل ایز یوزول اسی طرح چلتے رہیں گے؟ سوری دوبارہ کہیے گا. میں نے کہا یہ جو معاملہ اب 1-2 دن میں انشاءاللہ طے پا جائے گا، آپ نے فرمایا سمری آ گئی، تو یہ جو خواہش تھی جن لوگوں کی کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی رخنہ اندازی ہو، ان کی خواہش بالکل ختم ہو گئی یا یہ کوئی وقت لگے گا؟ نہیں جی، انشاءاللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہم آج بھی وزیر اعظم صاحب کی اور آرمی چیف کی جو ہے وہ ایک تقریب میں انٹریکشن رہی، اور بڑا اچھا اس وقت دوبارہ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں. کوئی ایسی اس میں بات. ٹھیک، بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم ذرا تقابل کریں گے کہ جو ریجن کے دیگر ممالک ہیں ان میں جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتیں کتنی ہیں اور پاکستان میں کتنی ہیں، اور کیا حکومت کی یہ صرف محض یہ دلیل کہ عالمی منڈی میں مہنگائی کی وجہ سے یہاں مہنگائی ہے، اور گورننس جو ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک سے پہلے بھی کچھ مہنگائی کی بات کر رہے تھے، اور حکومت کی جانب سے جو سب سے بڑا جواز ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں بہت مہنگائی ہوئی جس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئے ہیں. اس میں پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی اس طرح
قصوروار یا ذمہ دار نہیں ہے. خیر ارشاد صاحب, کچھ احاطہ میں کر لیتا ہوں. جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان میں دو جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے. ایک جو خوردنی تیل ہے, کوکنگ آئل, اور دوسرا جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ. پاکستان میں اس وقت جو قیمت ہے کھانے پینے کے تیل کی وہ ہے 400 روپے, اور جو پیٹرول ہے وہ 137 روپے 79 پیسے ہے. بھارت میں کوکنگ آئل 410 روپے کا ہے, پیٹرول 240 روپے لیٹر ہے. ایران میں کوکنگ آئل 290 روپے کا ہے, پیٹرول 10 روپے لیٹر ہے. پاکستان کے مقابلے میں ہم نے روپے میں کنورٹ کیا. اسی طرح شام میں جائیں تو پیٹرول 40 روپے لیٹر ہے, ملائیشیا میں 85 روپے لیٹر ہے, قطر میں 96 روپے لیٹر ہے, دبئی میں 116 ہے, افغانستان 116 ہے, سری لنکا 158 ہے, امریکہ 164 ہے. اب قطر اور امریکہ وہ ممالک ہیں کہ جو خود بہت بڑے پروڈیوسر ہیں. یہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں, اگر ہم دیکھیں تو اس میں سعودی عرب بھی آتا ہے, 106 روپے آ جاتے ہیں. اسی طرح ہانگ کانگ ہے, اس میں 888 روپے ہے پاکستان کے مقابلے میں, وہ بھی اسی خطے میں ہے. تو یہ جو اس حد تک تو جواز حکومت کا ٹھیک نظر آتا ہے جی, عالمی مہنگائی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے, اگر ہم اسی پیٹرول کو لیں, ہم 12 ہائی آکٹین کی مثال دے چکے ہیں. جن لوگوں نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو سرکار نے یا باڈی نے یا ریگولیٹر نے نرخ دے دیے ہیں اسی پہ عام صارف کو ملے, وہ بھی تو نظر نہیں آتی نا. گورننس تو ہے ہی نہیں سر. یہ آپ نے جو موازنہ دیا ہے یہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن ان ملکوں کے پر کیپٹا آمدنی کیا ہے, یہ بنیادی سوال ہے. اب آپ پٹرول کی قیمت سنگاپور میں اگر ہم سے 5 گنا زیادہ بھی ہو اور ہم کہیں کہ دیکھیں جی وہاں تو 5 یہ گنا میں نے ہے, موازنہ دیا, یہ میرا موقف نہیں ہے, موقف نہیں ہے, یہ حکومت کا موقف ہے. وہ جو دیکھیں پرابلم ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے, جو میں نے فواد صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ ایک تو آپ کا انتظامی کنٹرول نہیں ہے. آپ یہی گنے اور چینی کی بحث دیکھ لیں کہ گنے کی آپ نے قیمت مقرر کی, اس قیمت کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھے گی, ٹھیک ہے نا جی, اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, پھر ایک اور تضاد آتا ہے کہ آپ باہر سے چینی منگواتے ہیں جو نہ معیار اس چینی کا ہے, جس طرح ہمارے ہاں لوگ پسند کرتے ہیں جس طرح کی چینی, وہ چینی نہیں ہے. اس میں جو باہر سے آ رہی ہے اس میں مٹھاس کم ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ زیادہ چینی والیوم بھی زیادہ کنزیوم زیادہ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پڑ رہی ہے 130 روپے میں. ٹیکس اگر لگائیں تو وہ 44 روپے میں پڑتی ہے. آپ بیرونی مل اونر کو, بیرونی کاشتکار کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے مل اونر کو, اپنے کاشتکار کو وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اگر آپ کو 40 روپے 45 روپے 35 روپے پر کلو آپ نے اگر ریبیٹ دینی ہے, وہ اپنے ادھر سبسڈی دینی ہے تو ادھر ریبیٹ دے دیں اپنے مل اونر کو, اس کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں نا, یہ مسائل ہیں نا. پھر آپ نے کوشش کی ہے 3 سال کے عرصے میں, جو افسوسناک بات ہے کہ آپ صنعت کار کو, تاجر کو آپ تیار نہیں کر سکے اپنے آپ یا حکومت کے ساتھ تعاون پر. اب آپ کو یہ 3 سال کے بعد سمجھ آئی کہ جی نیب رکاوٹ ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ نیب کو آپ جب دانتوں سے محروم کریں گے تو آپ کا جو احتساب کا نعرہ ہے اس پر کتنا ہوگا. ڈسکریج فیکٹر پہ آتے ہیں. ایک سوال ہے میرا اس میں, ضمنی سوال ہے. ابھی فواد چوہی صاحب نے کہا جی بمپر کراپ ہوئی, جی گندم بھی بمپر, گنا بھی بمپر, ٹھیک ہے. آٹے کا حال آپ کے سامنے ہے, چینی جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, بمپر کراپ ہوئی. انہوں نے کہا ریمیٹنس, ابھی کی بات ہے چند لمحے پہلے, ترسیلات زر ریمیٹنسز جن کو بولتے ہیں, باہر سے جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں, وہ ریکارڈ آئے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا ختم ہو گیا. اگر بمپر کراپ ہے اس کے باوجود قیمتیں آپ کی اوپر جا رہی ہیں, اگر آپ کی ریمیٹنسز زیادہ آ گئی ہیں, ترسیلات زر زیادہ آ گئے ہیں, آپ کے روپے کی بے قدری ہو رہی ہے, یہ معیشت کے جو بنیادی کلیے الٹ دیے ہیں موجودہ سرکار نے, اس کا جواب کیا ہے؟ ڈالر حکومت کے ایک اہم شخصیت نے کل ہمیں بتایا کہ جی 450 ملین ڈالر ان کے اندازے کے مطابق ڈالر جو ہے افغانستان گیا ہے. اب اس کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟
हुकूमत की, रेगुलेटर की? अगर मंडियां मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद हैं मंडियों में, और चीज़ जो है वो महंगी बिक रही है, यानी ख़रीदी सस्ती जा रही है, वो मिडल मैन का जो मुनाफा है उसको कम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? रेगुलेटर की। रेगुलेटर की ना। Yes. तो वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपने बनाई हुई हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, ये जो बल्दियाती निज़ाम को इन्होंने मुअत्तल किया है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमत को इसका हुआ है, क्योंकि जो बल्दियाती एक इत्तला आई थी कि फाल कर दिया गया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, लाहौर के जो मेयर ने किया हुआ था, तो उसकी वजह से वो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये आप अपना जो सिस्टम ला रहे थे वो बर वक्त आ जाता और उसके नतीजे में आप बल्दियाती इंतखाबात कराते, आपके कारकुन वहाँ पहुँच जाते, तो आप ये कंट्रोल कर सकते थे प्राइसेस को। अब हालत ये है कि जो बनाया गया है सिस्टम इन्होंने, कोई वज़ीर आला तैयार ही नहीं है उसको अडॉप्ट करने के लिए। ख़ुद PTI के अपने वज़ीर आला उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके हाथ में जो इख्तियार है वो नीचे मुंतकिल हो। अवाम का फ़ायदा, और ख़ान साहब या वफाकी हुकूमत इतनी बेबस है कि वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो भाई, जो काम आप ख़ुद कर सकते हैं आपको करने चाहिए, वो आपके अवाम के अलावा आपके अपने फ़ायदे में है। आपकी अगर गुड गवर्नेंस होगी, आपकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहेगी, आपको अगले इलेक्शन में भी काम आएगी और इस वक्त भी आपकी वाह वाह होगी। अब हर तरफ से, यानी जितने वज़राए कराम हैं जो मीडिया पर आते हैं, वो सिर्फ वजाहतें दे रहे हैं। यानी आप ख़ुद क्यों उस कटहरे में खड़े हो गए? तो अपोजिशन क्या कर रही है इरशाद साहब? देखें, नहीं, अपोजिशन ने तो यही कुछ करना है। नहीं, देखिए, ये अपोजिशन वही कुछ कर रही है। लड़ाई में है ना जी, अपोजिशन तो ज़ातियात की लड़ाई में, बिल्कुल ज़ातियात की लड़ाई है। मैं कहता हूँ मफादात की लड़ाई है। लेकिन क्यों है? आपके ही तकरीरें, आपके ही बयानात वो आपके सामने क्यों रखे जा रहे हैं? अपोजिशन को जो आसानी है सबसे, और जिसकी वजह से उसकी बात सुनी जाती है, कि वो कोई नई बात अपनी तरफ से कहती नहीं है, वो खान साहब के बयानात सामने रख देती है। और फिर आदमी जो इनका हामी भी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मैं क्या जवाब। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।